बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदेद। अदालती हुक्म तो आ गया, फैसला भी सामने आ गया, मगर शहबाज शरीफ साहब बैरून मुल्क नहीं जा सके हैं। इमिग्रेशन हुकाम ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का नाम चूंकि अभी भी ब्लैक लिस्ट में मौजूद है, इसीलिए उड़ान भरने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब सवाल ये है कि जिन मामलात के लिए शहबाज शरीफ साहब रवाना हो रहे थे उनमें दोहा मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब उस दोहा मुलाकात का क्या होगा, आइंदा सियासी मंजरनामा क्या बन सकता है, इसके ऊपर बात होगी। मगर इसके साथ साथ सऊदी सरजमीन पर जैसे ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कदम रखा तो बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से उन्हें वेलकम किया गया, उनका खैर मकदम किया गया। 5 बड़े अहम मुआहदे हैं जिनके ऊपर दस्तखत हुए हैं, मगर सवाल ये अपनी जगह मौजूद है और रहेगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी को मुस्तकिल बुनियादों पर किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। कोरोना की सूरत हाल, पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का अमल जो जारी है, क्या ये काफ़ी है? इसी रफ्तार से होना चाहिए, रफ्तार को बढ़ना चाहिए। ताजिर जो परेशान है इस लॉकडाउन से, उनके मुतालिबात क्या जायज़ हैं, नाजायज़ हैं, या फिर बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? एक आम आदमी को इन हालात में क्या करना होगा, इस समेत इंडिया की जो सूरत हाल है, इसके ताज़ा फिगर्स और ताज़ा सूरत हाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। हारून साहब, चीज़ें ये सारी इंपॉर्टेंट, मगर बड़ी अहम खबर जो अभी तक किसी ने नहीं दी वो यूरेनियम का मामला है। इंडिया में जो 7 किलो यूरेनियम चोरी पकड़ी गई है, ये तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। नहीं, खबर तो आ गई है, उसमें वजारत ख़ारजा ने हमारे तर्जुमान ने उस पर तबसरा भी कर दिया है। और ये पहला वाक़या नहीं है, महाराष्ट्र में हुआ है। 7 किलो यूरेनियम, खाम यूरेनियम जी पकड़ी गई है, 15.4 पाउंड। और 2016 में भी पकड़ी गई थी जिगर पांड्या और वो एक अबू ताहिर हैं वो, और उनका जो इंस्टीट्यूट है भाभा इंस्टीट्यूट, उसने उसकी तस्दीक भी कर दी है। लेकिन तफसीलात ऑब्वियसली नहीं बताना नहीं चाहते ताकि मामला जो है वो नुमाया ना हो। इल्ज़ाम तो हमेशा पाकिस्तान पे लगता रहा कि गैर महफूज है और यहाँ दहशतगर्द है, हालांकि पाकिस्तान का जो हिफाजती निज़ाम है वो तो दुनिया में बेहतरीन तस्लीम किया जाता है। यह है नहीं, सिर्फ तस्लीम किया जाता है। एक बेस्ट ऑफ दी मेजर जनरल्स जो है, बेहतरीन मेजर जनरल को लगाया जाता है और जिसका आमतौर पर इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड भी होता है और जिसके बारे में समझा जाता है कि ये मज़ीद तरक्की करने का अहल है। मैं मिला उन लोगों से, दो आदमी जो पिछले थे, उनसे इत्तफाक से मेरी मुलाकात हुई। एक साहब के तो मेरे जानने वाले थे, वो जब यंग ऑफिसर थे और रफ्ता रफ्ता तरक्की करते हुए उस मनसब पे पहुँचे थे। और एक साहब से इत्तफाक में एक बहुत सीनियर अफसर के यहाँ मुलाकात हुई जो रिटायर हो चुके थे। तो बेहतरीन लोग लगाए जाते हैं, लेकिन ये कि हो इंडिया में रहा है। अगर पाकिस्तान में ये वाक़या हो जाता तो इस वक्त CNN पे, BBC पे एक हंगामा खड़ा होता कि देखिए पाकिस्तान में क्या, देखे जी यूरेनियम चोरी हो गई और ये तो टेररिस्ट हैं। और ये वो वहाँ टेररिस्ट नहीं है, RSS टेररिस्ट नहीं है। जो गांधी के कातिल के मुजस्समे लगाती है वो टेररिस्ट नहीं है। तो इसकी इंडिया पहले ही खैर बहुत मुसीबतों में फंसा हुआ है, अलहदगी की तहरीकें हैं, चीन सर पर सवार है, कोरोना की सूरत और कोरोना की तो खैर इतनी ख़राब सूरत हाल है, सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं कि जी 3-4 हज़ार आदमी, वो 10 लाख करण थापर ने आज इंटरव्यू किया है, नॉन इंडियन जर्नलिस्ट है, एक्सपर्ट्स के, और वो कह रहे हैं 10 लाख कम अज़ कम। और खुदा न करे, खुदा न खास्ता अंदेशा ये है कि ये बहुत तादाद बढ़ सकती है। और ये इतना संगीन है, इस कदर संगीन है जैसे 1947 के फसादात थे, जैसे बंगाल का कहत था मशहूर अपना, जिसका जिक्र होता रहता है, और बेशुमार लोग मर गए थे और बदइंतज़ामी की वजह से मर गए थे। उसमें कहत भी था लेकिन इंतज़ामी थी, परवाह नहीं थी। तो यहाँ भी इंसानों की परवाह तो पाकिस्तान में भी नहीं है, इंडिया में और भी, मतलब ये इंडिया का तो सरमायादार और हुकूमत बड़ी शफाक है। और मोदी साहब का नज़रिया ये है कि इलेक्शन काम पे नहीं जीते जाते, आजकल खामोश हैं वो, इस पे करते हैं बात। जज्बात तो बाहर कर जीते जाते हैं, तो वो बैठे हुए हैं खामोश कि कोई मौका मिलेगा, पाकिस्तान को अंगेज रखें, चीन को अंगेज रखें। इस वक्त जो है वो खामोशी बेहतर है, लेकिन हकारत तो है उनके लहजे में, बंगालियों को का दीमक हैं जी। तो पाकिस्तान से भी वो टाइम गेन कर रहे हैं, ये हमारी लीडरशिप पता नहीं क्या समझती है।
اور عمران خان تو اس میں کلیئر ہے, دوسرے لوگ کلیئر نہیں ہے. عمران خان تو کہتے ہیں 370 واپس لیں, وہ جو دوبارہ نافذ کریں. اور مگر باقی لوگوں کا حال تو پتلا ہے, اور پریشر تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں امریکہ کا بھی, برطانیہ کا بھی, سعودی عرب کا بھی, اور کئی ملک ہیں جو, چین تو خیر اس طرح کا پریشر نہیں ڈالتا. لیکن ہارون صاحب, یہ جو انڈیا کے حوالے سے خبر ہے یقینی طور پہ بہت بڑا بام شیل ہے, کہیں پر بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی ہو سکتا ہے ٹیررسٹ پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے, کشمیر کے خلاف ہو سکتا ہے, چین میں ہو سکتا ہے, اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو راہ کی تاریخ ہے کہ افغانستان میں خدا نخواستہ کر کے پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کریں, وہ تو خدا کا شکر ہے ہر مشکل وقت سے ہم گزر جاتے ہیں, اور انشاءاللہ کرونا سے بھی گزر جائیں گے. ابھی اب اچھی خبریں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ میں ابھی اس پہ بات ہوتی ہے تو میں عرض کرتا ہوں. لیکن یہ ہے, یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اس میں انڈیا کے سرکاری افسر ملوث ہیں, وہ اس کے ملوث, اس لیے وہ جو سمجھوتا ٹرین میں کیا ہوا تھا بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس میں سرکاری افسر, جو فوجی افسر ملوث تھے اس میں ہو سکتے ہیں. وہ تو پاکستان انڈیا میں فوج کا اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا رول بڑھ رہا ہے. ٹھیک, آپ نے افغانستان کی بھی ابھی گفتگو میں اپنی بات کی ہارون صاحب. اچھا, وہ جہانگیر ترین صاحب کا آپ نے کہا کہ وہ کیا ہوگا, وہ ملاقات ان کے گروپ, جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات نہیں, آج لوگ مجھ سے پوچھتے رہے, جہانگیر ترین کے گروپ کے لوگوں کی ملاقات, گروپ اراکین ہے, وہ ملاقات, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ نام نہیں ظاہر کر رہے, یعنی خبر تو کنفرم ہے لیکن نام نہیں ظاہر کر رہے. تو وہ ان کے لیے کیا ہے, 2-4 دن اور ٹھہر جائیں گے. اسودہ لوگ ہیں, یہ پرندے ہیں نا جو تمام آپشنز ملحوظ رکھتے ہیں کہ بھائی آئندہ الیکشن ہونے ہیں, نون لیگ والے سے بھی راو رسم رہے, اگر ضرورت پڑے تو ان کے ٹکٹ لے لیے جائیں. لیکن جہانگیر ترین صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, میں نے آپ سے ہمیشہ کہا کہ صلح کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس. خبر یہ ہے خان صاحب نے بیرسٹر علی ظفر سے کہا ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں, یعنی اب ان کے رویے میں تبدیلی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ علی ظفر کی ریپوٹیشن بھی یہی ہے, اس سے کوئی یعنی یہ توقع رکھنا, اس کا تقرر سے ہی یہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا کہ معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے. ان کے مستقبل کا مسئلہ ہے, وہ ظاہر ایس ایم ظفر کے فرزند ہیں, اور ایس ایم ظفر کبھی انتہا پسندی کی طرف نہیں جاتے تھے. اعتدالیہ اور بھی معتدل ہیں, یہ اپنے والد ان کے معتدل تھے, اور ان کا بڑا طویل تجربہ. 64 میں وہ فارن منسٹر بنے تھے ان کے والد, 64 میں, یہ امیجن کتنا زمانہ گزر گیا, 56 سال پہلے. بڑا ان کا تجربہ, بے پناہ ایکسپوئر ہے, بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں, اور یہ بھی اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں, اور اتنے ہی شائستہ آدمی ہیں, کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ ان سے بھی کچھ بڑھ کر ہیں, اور قانون کو سمجھتے ہیں, کوئی دباؤ نہیں ہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو جائے گی, ٹھیک ہے, صلح صفائی ہو جائے گی. لیکن ہارون صاحب, یہ دوحہ والی جو بات آپ کر رہے ہیں, یہ 2-4 دن کا قصہ ہوگا, معاملہ مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی لمبا کھینچے کی. ابھی وہ 10 دن بھی ٹھہرنا ان کے لیے کیا مسئلہ ہے, یہ ہمارے آپ کے لیے مسئلہ ہے نا. دوحہ میں ٹھہرنا ان لوگوں کے لیے, واپس آ جائیں پھر چلے جائیں, وہ کیا مسئلہ ہے. لیکن جائیں گے, این آر او تو ہو چکا. این آر او دیا کس نے ہارون صاحب؟ جس نے بھی دیا ہے, این آر او ہو گیا, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو گیا, خان صاحب چاہیں نہ چاہیں, اور نون لیگ کے ساتھ بھی ہو گیا. یہ تو کہتے تھے این آر او میں ہی ہوں جو نہیں دوں گا. نہیں, انہوں نے نہیں دیا ہے نا, وہ ٹھیک کہتے تھے. اچھا, دینے والوں نے دے دیا, دینے والوں نے دے دیا, ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب, نون لیگ کافی این آر او کا سب سے بڑا حامی کون ہے؟ ہمارا وزیر خزانہ. یعنی این آر او نہیں کہہ رہے وہ, لیکن الٹیمیٹلی اس کے نتائج تو وہی ہیں. وہ تو ایک ماہر معیشت کی طرح سوچتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ تلخی کم ہوگی تو صورتحال بہتر ہوگی. اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا میرے بڑے اچھے مراسم ان سے, یعنی میں انیشیٹ کر سکتا ہوں. اس میں تو کوئی بیان نہیں آیا, ورنہ آپ کو پتا ہے کہ چپ کہاں رہتے ہیں وہ ذرا جو ہے. بجٹ تک تو معاملہ تھوڑا ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کریں گے ہارون صاحب. بجٹ جب تک پاس نہیں ہو جاتا معاملہ ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کریں گے ابھی یہ سب لوگ. نہیں, بجٹ کے بعد یہ جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ تو ایسا لگتا ہے وہ گروپ وہ اپنے انٹیکٹ رکھیں گے, نہیں کریں گے تو یہ بہت حماقت اور سادہ لہی کی انتہا ہوگی, کیونکہ اسی نے انہیں بچایا ہے, اور مستقبل میں یہی انہیں بچا سکتا ہے. لیکن ان کا اصل کنسرن تو اپنا کاروبار ہے, اصل پالیٹکس تو بعد میں ہے نا. اگر کاروبار بچتا ہے, دیکھیے انہوں تو اکاؤنٹس بھی سیل کر دیے تھے. اور انہوں نے یہ کہا, عمران خان سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس کی اب کوئی تفصیلات آ رہی ہیں, انہوں نے کہا
کہ بھائی میرا کیا تعلق ہے چینی مہنگا کرنے سے؟ یہ ٹھیک ہے کہ میں بڑا پارٹنر ہوں، مگر میں ایک ہی آدمی ہوں نا، ایک آدمی تو مینیج نہیں کر سکتا۔ یہ مارکیٹ کی اپنے مزاج ہوتا ہے، حرکیات ہوتی ہیں، اپنا سسٹم ہوتا ہے، اس کے تحت ہے۔ ویسے تو چینی تو ثاقب نثار نے بہت ہی سستی کر دی تھی، آپ کو پتہ کتنے سستی کر دی تھی؟ یاد ہے؟ نہیں مجھے 55 روپے کلو۔ پھر کیا ہوا تھا؟ اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس اور بڑھ رہی ہے چینی کی، اور چینی وہی 105 روپے بک رہی ہے، اور عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ان چیزوں میں مطلب کوئی اپنا فیصلہ نافذ کر سکے۔ عدالتیں اچھی خواہشات ظاہر کر سکتی ہیں، لیکن جج حضرات جو ہیں وہ انتظامی معاملات میں جب مداخلت کریں گے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گوگی بٹ کی ضمانت ہوگی ہارون صاحب؟ خیر وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا، گوگی بٹ کی ضمانت تو ظاہر ہے، وہ دیکھیں نظام انصاف پہ لوگ غور نہیں کرتے۔ ہمارا نظام انصاف کیا ہے، اس کی کئی تہیں ہیں، اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس میں صرف ججوں پہ تنقید ہو رہی ہے۔ شہباز شریف والے معاملے میں بھی، قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ محترمہ کے بارے میں بھی آج وہ سابق اٹارنی جنرل صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی وہ منی ٹریل تو دینی پڑے گی، اور اسپین کی شہریت کیسے لے لی ان سے، ہمارا معاہدہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہر بات میں وزن ہو سکتا ہے، مگر اس کو پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے نا، تناظر میں دیکھنا چاہیے نا کہ تناظر کیا ہے، کہاں سے معاملہ انیشیٹ ہوتا ہے، کون کون اثر انداز ہوتا ہے فیصلوں پہ۔ مثلاً یہ اس کا ہے مسئلہ تیفی بٹ کا، ٹھیک ہے، گوگی بٹ، اچھا وہ اس کا مسئلہ ہے، ایک تیفی بٹ بھی ہے، دو ہے۔ اچھا مجھے نام لیا تو مجھے فلم یاد آ گئی۔ ہاں یہ انہی پہ فلمیں بنتی ہیں، اور کیا پنجابی فلم انڈسٹری تباہ ہوئی ہے انہی کی وجہ سے کہ ان پہ فلمیں بننے لگیں، اور ظاہر ہے جب ان پہ فلمیں بنیں گی تو کیا کہ ایک ہی موضوع پہ تو وہ کتنے دیر لوگ دیکھیں گے۔ تو وہ معاملات تو بہت سنگین ہیں انتہائی، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی شخص غنڈہ گردی کر سکتا ہی نہیں ہے، کوئی بھی، کسی خاص شخص کی بات نہیں ہو رہی، جب تک سرکاری افسروں کے ساتھ اس کا گٹھ جوڑ نہیں ہوگا، اور جب تک نچلی عدلیہ میں اس کا رسوخ نہ ہو۔ بھائی پہلے تفتیش ہوتی ہے، پہلے ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اول تو ان کے خلاف ایف آئی آر ہی کون درج کرائے، پھر ایف آئی آر اگر درج ہو گئی عدالت کے حکم سے ہو گئی، پھر تفتیشی ہے، تو تفتیشی کے لیے 10-15 لاکھ روپے اگر مل جائیں، جج نے کس چیز پہ فیصلہ کرنا ہے؟ جج نے جو تفتیش کر کے جو چالان پیش کیا گیا اس پہ فیصلہ کرنا ہے نا۔ اچھا اس کو اگر 10-15-20 لاکھ روپے دے دیے کسی بھی کیس میں، اس کیس کی بات نہیں ہو رہی صرف، اچھا ہول ہم بات کر رہے ہیں، ویسے اس نظام عدل میں بے پناہ سوراخ ہے، ججوں کے تقرر کا طریق بھی صحیح نہیں ہے۔ مطلب یہ پہلے یہ تھا کہ چیف منسٹر صاحب کر دیتے تھے اور پرائم منسٹر صاحب کر دیتے تھے، اب یہ ہے، اور اس میں تو خاص گروپ تھے، وکیلوں کے گروپ تھے۔ اچھا جی وہ پہلے تو پھر آ گیا وکیلوں کا معاملہ، وہ بھائی وکیل طاقتور ہے یا جج طاقتور ہے؟ ججوں کی تو کوئی انجمن نہیں ہو سکتی، جج کو جلوس تو نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے، مطلب ججوں کو مارا پیٹا گیا ہے، تالے لگا دیے گئے ہیں، وکیلوں نے پیٹا ہے پولیس والوں کو، اخبار نویسوں کو، وکیل گردی کی اصطلاح وجود میں آئی ہے، تو وکیل بھی تکڑا ہے۔ اچھا چلیے وہ اچھا آدمی ہے، فرض کیجئے وکیل کوئی خراب آدمی نہیں ہے، نیگیٹو تھنکنگ کا آدمی نہیں ہے، وکلاء کی اکثریت کا حال تو ویسے پتلا ہی ہے، باقی معاشرے کا حال بھی خیر کیا اچھا ہے، تو تکڑا وکیل کا آدمی 2 کروڑ روپے فیس لیتا ہے۔ وہ جو لوگ جرائم پیشہ ہوتے ہیں ان کے پاس تو بتیرے پیسے ہوتے ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب تو روتے رہے، حالت تو یہ ہے کہ ان کے بردر ان لا کے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا، اس کے لیے ایک پولیس افسر کو بھیجا گیا، وہ پولیس افسر خود ایک مسئلہ بن گیا، ہاں جی، وہ آئی جی سے الجھنے لگا، ماتحتوں پہ روپ ڈالنے لگا، ہاں جی، ابھی سنا وہ کچھ لوگوں پہ مقدمات کرنے والے ہیں۔ تو یہ کئی پھر عدالتی اہلکار ہیں، سارا کام جج کرتا ہے، عدالتی اہلکار نے تاریخ ڈالنی ہوتی ہے، جج پہ جب اتنے مقدمات سنے ہوں گے، کتنے کیس ہیں؟ کوئی 56 لاکھ کیس ہیں، 26 لاکھ کیس ہیں نچلی عدالتوں سے اوپر تک، 50-60 ہزار سپریم کورٹ میں ہے۔ ججوں کی تعداد کیوں نہیں بڑھاتے ہیں؟ 1000 تعداد کم ہے، ایک سڑک کے چھوٹے سے ٹکڑے پہ
2 अरब रुपया लग जाता है, इस पे इतने पैसे तो नहीं लगते। करना नहीं चाहते हारून साहब, और तनकीद हो रही है जजों पे, नहीं निज़ाम ना पुलिस को ठीक करना चाहते हैं, ना अदलिया को ठीक करना चाहते हैं, ना सिविल सर्विस को ठीक करना चाहते हैं, ना FBI को ठीक करना चाहते हैं। मगर फिर भी जन्नत नजर आना मगर चाहिए। ये है कि वही मोदी वाली थ्योरी कि भाई जज्बात में इलेक्शन लड़ा जाएगा। ठीक है, ब्रेक से वापस आके इस पे बात कर लेते हैं हारून साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ेगी और दौरा सऊदी अरब से मुतालिक पे खास तौर पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, सऊदीया के विज़िट के ऊपर बात करते हैं। इमरान खान साहब पहुंचे हैं वहाँ पे। सबसे पहले तो उनकी एक जो तस्वीर फवाद चौधरी साहब ने पोस्ट की, उसके ऊपर कुछ मिले जुले रद्द अमल आ रहे हैं। कोई तनकीद की नज़र से देख रहा है कि खान साहब नंगे पाँव क्यों उतर गए, ये क्या मामला है। किसी ने तोहम परस्ती की बात कर दी, किसी ने अकीदतमंदी की बात कर दी। एक मुल्क का वज़ीर आज़म और इस किस्म की चीज़ें, आप क्या समझते हैं, लोगों को क्या रद्द-ए-अमल ये ठीक है, मुनासिब है ये रिएक्शन? इस पे कोई रद्द-ए-अमल क्या है, क्या रद्द-ए-अमल देना ही नहीं चाहिए। रद्द-ए-अमल है ये एक आदमी का ज़ाती मामला है। देखिए ना, इमाम मालिक जो हैं, जो पहले अजीम तरीन फ़कीह हैं, इमाम मालिक बिन दीनार, तो वो नंगे पाँव फिरते थे वहाँ पे। वैसे उमूमी तरीका ये नहीं है, यानी कमाल क्या अहले तकवा गुजरे हैं। इमाम ही देख लेना, इमाम जाफर सादिक हैं और इमाम अबू हनीफा हैं और इमाम शाफ़ई हैं। तो तारीख़ का अजीम तरीन जनाजा जो वो कहा जाता था इमाम शाफ़ई का है। उनका ज़ुहद और तकवा की बड़ी दास्तान है। सारे ही जो ज़ाहिद और मुत्तक़ी थे, समझ नहीं आता किसी को दूसरे पर तरजीह दी जा सकती है इनमें से। तो नुक्ता नज़र की बात हो अलग है कि भाई किसी का नुक्ता नज़र ज़्यादा काबिल फ़हम नज़र आता हो। तो इमाम मालिक इसलिए फिरते थे मदीना के गलियों में नंगे पाँव, कहते थे कि क्या पता सरकार का कदम कहाँ पड़ा हो। ठीक है, अब आदमी की तो अल्लाह ताला तो आदमी की नीयत देखता है। जैसे कुर्बानी के बारे में कहा गया है कि खून और गोश्त नहीं पहुँचता, हड्डियाँ और गोश्त नहीं उसे पहुँचता, उसे नीयत पहुँचती है। एक आदमी का ज़ाती मामला है, वो इसको अच्छा समझता है। अपोजिशन को एक महाज मिल जाता है हारून साहब, और अपोजिशन इन चीज़ों पर तबसरा नहीं करने चाहिए। वो जाने, उनका काम जाने। मैंने 1995 में पहली दफ़ा जाने का इत्तफाक हुआ, अल्लाह का फजल है, उसके बाद भी मैं जाता रहा मुसलसल कई साल तक। तो मैंने एक बुज़ुर्ग को देखा, उनसे कराची एयरपोर्ट पे मेरी मुलाकात हुई और बड़े साहिब कश्फ आदमी थे। उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें मेरे बारे में बताई, मैं बड़ा हैरान हुआ। अच्छा। तो वो एक ग्रुप लेके जा रहे थे, इत्तफाक से मैं भी जिस ट्रैवलिंग एजेंट ने बंदोबस्त किया था, वो एक जर्नलिस्ट थे, वो ट्रैवलिंग का भी उनका बिज़नेस था। बड़े जाफरी साहब बहुत ही मोहतरम आदमी थे, इंतकाल हो चुके उनका। तो उन्होंने मुझे कहा आप भी चले जाए इनके साथ ही, और उन्होंने बंदोबस्त किया सारा। तो उनको उन्होंने ये समझ के कि ये चेहरा उनका ज़र्द था, ये समझ करके ये हीरोइन एडिक्ट हो सकता है। अच्छा। तो उनको बिठा लिया, बाकी लोगों को जाने की इजाज़त दे दी। और मैंने देखा उनके चेहरे पे इस कदर सुकून और करार है। जिस आदमी पे ये शुबा किया गया हो और सऊदी अरब में किया गया हो, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं वहाँ का निज़ाम अदल तो किस तरह का है। मगर वो नहायत पुरसुकून बैठे रहे, जिससे ये पहला तो ये अंदाज़ा हुआ कि बात तो 100% गलत है। ठीक है। और दूसरा ये हुआ कि ये कमाल, ये सब्र से और पता चलता है, इम्तहान में ही आदमी को पता चलता है। और उनका जिक्र करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा बाद में कि भाई मुझे बिठाए रखा, सारे टेस्ट वेस्ट किया होगा। तो टेस्ट में क्या, वो तो सारी सारी रात इबादत करने वाले लोग होते हैं, खाते बहुत कम हैं। सूफियों में जो चीज़ें होती हैं जो है, इसीलिए सूफिया, वो मुझे उस मुलाकात से समझ में आई सूफिया क्यों अफजल हैं उलमा से, कि हर आरफ जो है वो आलम भी होता है, हर आलम आरफ नहीं होता। तो वो इतनी नरमी और इतना हिल्म था उनमें, जब वो बात करते थे उसका ऐसा गहरा असर होता था कि आदमी हैरान होता था कि किसी शख्स की आवाज़ में इतनी तासीर भी हो सकती है। तो वो नंगे पाँव फिरते थे। ज़ाहिर है जब मस्जिद में दाखिल होते तो वज़ू खाना है, वहाँ तो गए अपना वज़ू किया, तो इसके बाद तो खैर फर्श तो साफ़ है, कालीन बिछे हुए हैं। और अजीब तरीन चीज़ ये मैंने देखी कि पिछली सभा में नमाज़ पढ़ते थे। ज़ाहिर जाते थे, रियाजत रोज़ा की ज़ियारत भी करते होंगे, ये तो हो ही नहीं सकता कि ना करते हो, जिसको इतना अदब है।
تو بھائی ہم نے انہیں دیکھا اور بہت ہی اس کا ایک گہرا اثر ہوا. کچھ مشورے انہوں نے دیے, کچھ نصیحتیں دیں, ایک آدھ پہ میں نے کوشش بھی کی عمل کرنے کی, اس کا بہت بے پناہ فائدہ بھی ہوا. تو بولے ایک آدمی کا ذاتی معاملہ ہے, اس میں کیا ہے؟ یعنی اب امام مالک پہ تو کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا, نہ صوفیہ نے نہ فقہا نے. اس کو مناظر سمجھتے ہیں, وہ جانے ان کا کام. بالکل, لیکن جس چیز کا ذکر کیا جانا چاہیے, بڑا زبردست ویلکم کیا, ولی عہد خود پہنچے, انہوں نے عمران خان صاحب کو ویلکم کیا. یہ اس کو بھی بڑا مثبت انداز میں دیکھا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کے لیے کچھ ہے. کوئی نہیں, کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے, نہ یہ ناکام دورہ ہے نہ یہ کامیاب دورہ ہے. تو یہ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے تیور, دونوں برف پگھلی ہے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں برف پگھلی ہے. کہاں تو یہ تلخی کا عالم تھا کہ ہمارے پیسے واپس کرو, جیسے چھوٹے بچے کہتے ہیں پیسے واپس کرو میرے, ہیں جی. تو چین سے پیسے لے کے دینے پڑے, اور کہاں اب یہ عالم ہے کہ دورے کی دعوت دی اور انہوں نے بھی دی ہے, وہ آئیں گے, استقبال بھی کیا. اور استقبال میں تو ایک عجیب نکتہ ہے, ریڈ کارپٹ نہیں, پرپل کارپٹ. وہ یہ سعودی عرب نے کوئی اختراع کی ہے کہ کوئی بہت VVIP سے بھی اوپر کوئی اپنا جسچر اگر دینا ہو تو پرپل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو مدینہ میں گورنر نے استقبال کیا, یوزلی نہیں ہوتا, اور ماحول خوشگوار تھا. اگرچہ راوی شاہ محمود قریشی ہیں لیکن پھر بھی باہر لگتا ہے, باقی کرائن سے بھی لگتا ہے. کسی بات پہ تو اعتبار کریں ہم سب قریشی صاحب کے. اور دیکھیں نا جی, کہاں یہ شاہ محمود پہ اتنی تنقید کرتے تھے, کہاں وہ ملاقات میں وہ خود موجود تھے, ذاتی حیثیت میں انہوں نے بات چیت کی ساری. علامہ طاہر اشرفی کو نہیں لے گئے کسی ملاقات میں, یہ بڑی عجیب بات ہے. لیکن یہ کہ 50 کروڑ ڈالر کی اپنا انویسٹمنٹ کریں گے, اتنے ہی پیسوں کی, اس سے تو زیادہ کی تو کاریں ہی ہوں گی پرنس کے پاس. تو وہ 21 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کہاں گئی جو کرنی تھی؟ وہ تو ایسا لگتا ہے. اور ڈیلیڈ پیمنٹ پہ جو تیل دیا کرتے تھے وہ کہاں گیا؟ اس پہ بات. اور دوسری بات یہ MOUs کوئی چیز نہیں ہے جو MOU سائن ہوا ہے. نہیں, MOU مجھے شہباز شریف صاحب نے ازراہ کرم و غریب خانے پر تشریف لائے تھے اور مجھے بتایا تھا کہ چین کے ساتھ MOU سائن ہو گیا ہے بائی پاس کے لیے راولپنڈی کی. اور راولپنڈی بات شہر ہے, جس سے کوئی بائی پاس نہیں ہے. اب یہ رنگ روڈ بنا رہے ہیں تو بائی پاس بھی ظاہر ہے اس کو کام دے گا. تو یہ کب کی بات ہے؟ 2009 کی. اور شہباز شریف کا پورا دور گزر گیا, کوئی نہیں. MOU کوئی چیز نہیں ہوتا. MOU یہ ہے کہ آپ عمل کریں گے, یہ وقت کے ساتھ پتہ چلے گا. دیکھیے نا, اب وہ جو بائیڈن, یہ سارا قصہ شروع ہوا ہے, جو بائیڈن نے کہا کہ قانونی کارروائی کرو پرنس کے خلاف, اور یہ کوئی خصوصی وہ تو اس کے جاتے ہی ٹرمپ کا تو دنیا بدل گئی نا. وہ تو ایک عجیب عجوبہ ہی تھا نا دنیا میں کہ بھائی جس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے, ذاتی اس کی ترجیحات ہوتی تھی. تو اس کے بعد ترکی سے بھی تعلقات قائم کرنے کی فکر ہے انہیں, قطر سے بھی تعلقات بہتر بنا رہے ہیں, پاکستان سے بہتر بنا رہے ہیں. یہ امکانات ہیں, نئی ریلیشن شپ ہوگی. دیکھیے بشام میں زلزلہ آیا اور نقصان اتنا نہیں ہوا تھا, تاثر ہو گیا کہ نقصان بہت ہوا ہے. تو شاہ فیصل نے $1 بلین کا چیک بھیجا تھا. اچھا, کتنے مواقع پر شاہ فیصل جو ہیں وہ اتنا عزیز رکھتے تھے پاکستان کو کہ لوگ حیران ہوتے تھے. یہ وہ ریلیشن شپ ختم ہو گئی, اب ہے ریلیشن شپ مفادات کی. یہ بات تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں, اظہار نہیں کر سکتے, اظہار نہیں کر سکتے. کیسی مجبوری ہے کہ اگر اسرائیل آگے بڑھا, جس کے کرائن ہیں, دیکھیں نا اس کے تو بے شمار شواہد ہیں کہ اسرائیل جو گریٹر مڈل ایسٹ کا آئیڈیا ہے امریکہ کا, اور امریکہ کو تو $3 بلین ڈونیشن ملتی ہے. آبادی کتنی ہے؟ کتنی آبادی اسرائیل کی؟ 30 لاکھ آبادی ہے, اور $3 بلین گرانٹ, قرض نہیں, امریکہ دیتا ہے. اور یورپ بھی مہربان ہے سارے کا سارا ان پہ. تو وہ باہر تو نکلے گا, ظاہر ہے عرب تو لڑنے کے قابل ہیں نہیں. $thousands of billions کا اسلحہ ہے, لڑنے کے قابل نہیں ہے. پاکستان کی مدد, پاکستان ہے یا ترکی ہے, آخر کو تو انہی کو لڑنا ہے. اس لیے وہ اب پھر یہ جو بائیڈن والا جو معاملہ ہوا, تعلقات تو وہ رکھنا چاہتے ہیں, نہ ان کی انڈسٹری چل سکتی ہے اس کے بغیر,
نہ ان کا کاروبار چل سکتا ہے. پاکستانی بڑے محنتی, پاکستانیوں کی آؤٹ پٹ دوسرے فلپینوں سے, انڈین سے, بنگلہ دیشیوں سے بہتر ہے. زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, زیادہ محنتی ہیں. جب کوئی ماحول اچھا میسر آ جائے ہے نا, پاکستانی ڈاکٹر امریکہ میں سب سے بہتر سمجھے جاتے ہیں, پاکستانی سائنسدان دنیا میں بہتر. قریشی صاحب نے کہا ہے کہ آج ان کی ویژن 2030 کے اوپر بھی بات ہوئی ہے سعودیہ سے, جس میں 1 کروڑ افراد کی قوت انہیں درکار ہوگی سعودیہ کو 2030 تک. تو وہ پاکستان کے لیے بڑے باتوں کو اتنا سیریسلی نہ لیا کر رہے ہیں. ملک کے وزیر خارجہ کیا کروں میں, مجبور ہوں وزیر خارجہ ہیں جو بھی ہیں. وزیر خارجہ ہیں مطلب ان میں کیا کون سی خوبی ہے کہ وزیر خارجہ بنایا جائے؟ وہ خود بننا نہیں چاہتے تھے. جس آدمی کو زبردستی بنایا جائے اس نے کیا کرنا ہے؟ ان کا مزاج نہیں ہے وزیر خارجہ کا, وہ ان کا انٹرسٹ ہے ملتان کی سیاست میں. ان کا انٹرسٹ تھا جاوید ہاشمی نکل جائے پارٹی سے, ان کا انٹرسٹ تھا جہانگیر ترین نکل جائے پارٹی سے, اور نکل جانے کے بعد اب وہ چاہتے تھے صلح نہ ہو, بس صلح ہو گئی. آدمی کے کندھوں پہ 2 سر نہیں ہوتے کسی کے, نہ کسی کی کھوپڑی میں 2 دماغ ہوتے ہیں. ان کی ترجیحات خارجہ معاملات میں ریاضت کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جنرل بلال کے جانے سے ہارون صاحب کیا کوئی فرق پڑے گا؟ اگر پڑے گا تو کتنا بڑا؟ کیوں نہیں, کتنا بڑا وہ خلا ہوگا؟ نیٹ اینڈ کلین آدمی, ایک دلیر آدمی, ایک بے ساختہ آدمی, ایک آدمی جس کا اتنا بڑا ایکسپوجر ہے, جس نے پاکستان کی تاریخ کے عظیم ترین مارکوں میں سے ایک مارکہ سر کیا ہے, جو خود صبح سے رات گئے تک کام کرتا ہے, جو خود آنیسٹ ہے, تو ظاہر ہے دوسرے لوگوں سے. جنرل بلال از این ایکسیپشن. اس طرح کے لوگ روز روز نہیں ہوتے. جنرل بلال کو تاریخ یاد رکھے گی کراچی کے واقعات کی وجہ سے. اور ان سے ملاقات ہوئی جانے سے پہلے اتفاقاً کسی تقریب میں, تو میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا ناؤ آئی ایم اے ڈپلومیٹ. مطلب یہ اتنے محتاط آدمی ہیں اور خوشگوار بھی ہیں, بات چیت کرتے ہیں, ذہنی ریاضت, فوکس ٹائم بہت زیادہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. صاف ستھرے بہت ہیں. دیکھیے نا, یہ انہوں نے جانے سے پہلے اتنا بڑا کام کر دیا کہ وہاں جتنے تھے اپنا پیسے خور دیہڑی لگانے والے جو تھے, ان سب کی ان کے جانے سے پہلے چھٹی کرا دی جس آدمی نے. تو آپ کیا تو کر گئے, متحرک ہیں, صحت اچھی ہے, جائیں گے ریاض جائیں گے, جدہ جائیں گے, پاکستان ملتے جلتے بہت ہیں. اینڈ ویری کیئرفل پرسن. یعنی گلتے ملتے یہ ریئر ہوتا ہے, گلتے ملتے بھی ہیں, کیئرفل بھی ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ وعدہ کرنے میں جلدی کریں, وعدہ نہیں کرتے. یہاں انہیں ٹیکسلا بھیج دیا تھا, یہ تو مطلب بڑا سمجھا جاتا ہے کہ بڑی زیادتی ہو گئی, لیکن انہوں نے تو اس کو زیادتی نہیں سمجھا. انہوں نے فٹافٹ کیا کیا, بنانا شروع کر دیا, سینیٹائزر بنانا شروع کر دیے, ماسک بنانا شروع کر دیے, اور بہت سی چیزیں بنا دیں. ٹھیک. آپ نے ہارون صاحب کہا کہ ایم او یوز کو سائن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو پھر پاکستان کی اکانومی کو ایم او یو اگر عمل ہوگا تو ٹھیک ہے. یہ نہیں ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دورہ بڑا کامیاب رہا ہے, یا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ناکام رہا. تو پھر پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے پریکٹیکلی کیا کرنا ہوگا ہارون صاحب؟ پاکستان کی اکانومی تو پاکستان ہی ٹھیک کر سکتا ہے نا, دنیا نہیں ٹھیک کر. دیکھیے پہلے دن سے ہماری ڈیپینڈنس کی روش ہے نا. دیکھیے ایک تو 22 اپنا ارب روپے کے ہمیں اثاثے مل گئے ہندو اور سکھوں کے جانے سے, جو تقریباً وہ اس وقت میرا خیال ہے کہ 1 روپے کے برابر ہوگا, 2 روپے کے برابر ہوگا ڈالر. تو 11-12 بلین ڈالر کے اندازہ لگا, 3 کروڑ کی آبادی اور 11-12 بلین ڈالر کے اثاثے مل گئے. وہاں سے لوٹ مار شروع ہوئی, ڈیپینڈنس ہوئی. پھر ہمارا طرز زندگی ہے, انڈیا میں سیونگ ریٹ 30%, اور آج نہیں ہے, پہلے ہی 30% تھا. ہمارا کتنا ہے 10%. اگر 30% ہمارا سیونگ ریٹ ہو تو ہماری اکانومی کہاں پہنچے. دوسرا یہ ہے کہ نہرو کے زمانے میں 10 بہترین ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بن گئے تھے جو یورپ سے بہتر سمجھے جاتے ہیں. ہمارا کب بنا پہلا بہتر انسٹیٹیوٹ؟ وہ بھی اب خراب ہے, غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بنایا, نام اس کا ڈاکٹر غلام اسحاق خان کا نام پر رکھا چونکہ ان کی بڑی خدمات تھیں ایٹمی پروگرام کا. تو ہمارے تعلیمی اداروں کا کیا حال ہے؟ کیا ہم ٹرینڈ ورکر پیدا کر رہے ہیں؟ وہ ذوالفقار چیمہ صاحب کر رہے تھے, اور ایک اپنا کرنل مجتبیٰ صاحب کر رہے تھے, مرتضیٰ صاحب کر رہے تھے. وہ بھی اپنے گھر چلے گئے.
آپ ٹرینڈ ورکر پیدا نہیں کر رہے. آپ کو احساس ہی نہیں کہ اکانومی ہے, کہ اکانومی انڈسٹری ہوتی ہے. قدرت بار بار ہمیں اشارہ دے رہی ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرو. ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری ڈیولپ کر سکتے ہیں, اچھا ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں, میزائل بنا سکتے ہیں, کار نہیں بنا سکتے, کار نہیں ہم سے بنتی. کمال ہے بھائی. یہ یعنی کاریں کیا پاکستان وہی کار ہے انڈیا میں, اس کی قیمت کم ہے, بنگلہ دیش میں کم ہے, یہاں پاکستان آتی ہے تو اچھا اس میں بہت سی سہولتیں ہی نہیں ہیں, سیفٹی میئرز کو دیکھا ہی نہیں جاتا, سیفٹی میئرز ہی نہیں ہے. اور یہ تو ایگریمنٹ جب ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں بنائیں گے, وہ باہر سے پرزے جو منگوا کے, تو آپ پوچھتے کیوں نہیں, آپ کی سول سروس ختم ہو چکی ہے. ایک ہی کار ہے, اس کی باڈی میں زمین آسمان کا فرق ہے. انڈیا میں اس کی باڈی زیادہ مضبوط ہے, پاکستان میں آتی ہے تو وہ ٹین ڈبے کی شکل اختیار کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا, آپ کا ایف بی آر جسے اسے ڈیل کرنا ہے, اور ایس سی سی پی, اور اوور آل سول سروس, اور پولیس. میں نے دیکھا ہے یہ پاکستان میں جو لاہور میں جو فیکٹریاں ہیں نا, اتفاق سے بعد میں میرا آنے جانا تھا, تو ایک دن میں گیا تو پولیس والوں کی گاڑی کھڑی ہوئی. اچھا, میں نے سمجھا کوئی چھاپا پڑ گیا ہے اس لیے گاڑی کھڑی ہے. تو وہ ہنس پڑا آدمی, اس نے کہا نہیں یہ بیچارے لینے کے لیے آتے ہیں, کوکو کولا, پیپسی کولا, اپنا سیون, فلاں چیزیں جو ہیں وہ لینے کے لیے آتے ہیں, وہ اپنے عملے کے لیے. یہ پولیس ہے آپ کی. اور یہ کیا پاکستان میں ریٹ کیا ہے سزا کا, یعنی جو مقدمات بنتے ہیں کتنے % لوگوں کو سزا ہوتی ہے؟ 5%. برطانیہ میں کیا 95%. یہی چیزیں ہارون صاحب جن کو بہتر کرنے جب آپ ایک کو دیکھیں نا, لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو, یہ 4 ادارے ٹھیک ہو, ایف بی آر, پولیس, عدلیہ, سول سروس, نئے سرے سے تشکیل دینے کی ضرورت ہے. اور انڈسٹری میں ایوب خان کے زمانے میں یہی ملک تھا, یہی لوگ تھے, اتنی انڈسٹری کیسے لگ گئی تھی؟ بھٹو کے زمانے میں اسٹیل مل لگی, ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا بنا, تربیلا ڈیم کی توسیع ہوئی, اور ابھی خیر ڈیم تو ان کے زمانے میں بن رہے ہیں, اس کی تو چلیں بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب اس پہ بات کر لیتے ہیں. چاہے کوئی انڈسٹری والا ہے یا کوئی ریڈی بان ہے, سبھی رو رہے ہیں اس وقت کرونا کی صورتحال کو لے کے. پاکستان ہے یا پھر انڈیا, انڈیا میں حالات یہی رہے تو صورتحال کیا بنے گی, اور پاکستان کے اندر لاک ڈاؤن کے فیصلے کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, کرونا کی صورتحال, لاک ڈاؤن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے لاک ڈاؤن, کیونکہ لاک ڈاؤن کے اوپر اچھا وہ غلطی ہو گئی, مالک بن دینار نے مالک بن انس, ٹھیک ہے, ٹھیک, اور اسم ظفر بنے تھے وزیر خارجہ, کسی نے تصحیح کی ہے 1965 میں. اچھا, وہ بہتر ہوتا بر وقت تصحیح کر دیجیے, بالکل صحیح بعد میں پرابلم ہوتا ہے. تو لاک ڈاؤن سے ہی تو بہتر نتیجہ, 2 چیزیں کی ہیں حکومت نے جس سے نتیجہ اچھا نکلا, اور اب امکانات پیدا ہوئے ہیں کہ تھوڑی سی اور کوشش کریں, اور تھوڑی سی اور پالیسیاں بہتر بنائیں, تو نومبر دسمبر تک اس لہر کا زور ٹوٹ جائے گا, اور پھر بتدریج اس کو جاری رکھیں, پھر ریلیکس نہ ہو جائیں جیسے پہلے ریلیکس ہو گئے تھے. تو اس کے بعد ہماری معیشت بھی سنبھلنے لگے گی, اور معمول کی زندگی شروع ہوگی. سارا نفسیاتی دباؤ ہے جس سے ذہنی مریض بھی لوگ بن رہے ہیں. یہ ہوتا ہی نہ کبھی اگر احتیاط کرتے. تاجروں نے کوئی احتیاط نہیں کی, عام لوگ کسی نے بھی نہیں احتیاط, کسی نے کوئی احتیاط, سب لوگ ذمہ دار. اچھا آپ تاجر کہہ رہے ہیں جی مر جائیں گے, میں نے ایسے بہت لوگوں کو دیکھا ہے, ساری زندگی ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں میں مر رہا ہوں, 25 سال بعد بھی وہ یہی کہہ رہے تو میں مر رہا ہوں. ہارون صاحب بڑے تاجر کی بات اور ہے, چھوٹے تاجر کی نہیں, چھوٹے تاجروں کو اجازت دے دیں کہ کرونا پھیلائیں. لیکن ہارون صاحب وہ کیا کریں, نہیں کیا کریں, جو کیا جاتا ہے. دنیا میں سیلاب آتے ہیں, طوفان آتے ہیں, لوگ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں مرتے ہیں, تو کہ جان ہے تو جان ہے نا بھائی, زندہ رہیں گے تو کچھ کل کما لیں گے. یہ تجارت میں کوئی خسارہ نہیں ہوتا. تجارت میں دیکھیے آج کسی کو لباس خریدنا تھا, نہیں خریدا, وہ اگلی عید پہ خریدے گا. بھائی آج جس نے کسی کے پاس روپیہ خرچ نہیں کیا, کل اس کے پاس کچھ آمدن ہوگی. بھائی آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, آپ کی آمدنیاں بڑھیں گی. اور تاجر جو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں, 40 لاکھ دکاندار ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے. بھائی ان کے لیے یعنی لوگوں کو مرنے دیں, کمال ہے. یہ عجیب و غریب رویہ. آج زبردستی وہاں دکانیں کھولنے کی کوشش کی پنڈی میں اور اسلام آباد میں, پھر وہ سیل کیا ان کو.
بھائی قانون کو ہر چیز میں کچھ فائدہ ہوتا ہے کچھ نقصان ہوتا ہے. جو شخص نقصان گوارا نہیں کرتا وہ پھر یہ توقع نہ رکھے کہ اسے کوئی اس کا فائدے پہ بھی کوئی حق نہیں. یہ کوئی بات ہے؟ دیکھیے اب تعداد پہنچ گئی 2 لاکھ تک. جو اگر 5 لاکھ تک پہنچ جائے تو بائی دی اینڈ آف نومبر اموات کی تعداد کم ہونے لگے. 20-25% حالات قابو میں آ سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ صورتحال بہتر ہوئی ہے اور وہیں سب سے زیادہ خطرہ تھا. ملنا جلنا زیادہ ہے. ایک وہ برتن میں کھانا کھا لیتے ہیں, تپاک ہے, مجلس آرائی ہے, صدیوں سے ایک کلچر چلاتا ہے. قوموں کی عادتیں آسانی سے تو نہیں بدلتی. تو خدا کا شکر ہے کہ پختونخوا میں صورتحال کافی بہتر ہوئی. کراچی میں ایک دن لیٹ کیوں ہوا یہ سب کچھ معاملہ سندھ کے اندر؟ کراچی میں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کراچی میں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی پابندی اٹھوا لیں, سارے بزنس مین اکٹھے ہو جائیں اور ایک ریزنیبل اماؤنٹ دے دیں. مجھے ایک واقعے کا پتا ہے کہ 1 کروڑ روپے دیے گئے تھے عید کی 1 دن تاخیر کرنے کے لیے. 1 کروڑ روپے ایک دن عید تاخیر سے کرنے کے لیے تاکہ تاجروں کا. وہ بہت پرانی بات ہے. وہ تو ایک دن میں 10-15 ارب کا بزنس ہوتا ہے. کراچی دولت تو ساری پاکستان کی کراچی میں ہے. معاشی ہب ہے ہمارا. بہت ظاہر ہے وہاں سرگرمی بہت زیادہ ہے. تو یہ کوئی اچھا دیکھیں نا اس میں آرمی کو انوالو کریں. انڈیا میں آرمی کو بلا لیا گیا ہے تو یہاں کیوں نہیں آپ اس میں اس کو اپنے شامل کرتے اس میں. اگر یہ 4-5 لاکھ تلے پھر یہ ہے کہ خام مال بھیجنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. مئی میں اسی مہینے میں ویکسین بننی شروع ہو جائے گی. جب یہاں بنے گی تو آبویسلی اس کی کاسٹ کم ہوگی. آبویسلی آپ اس کی سپیڈ بڑھا سکتے ہیں, اس کی مقدار بڑھا سکتے ہیں. باقی بھارت تو دیکھیے نا بہت خراب صورتحال ہے. یعنی آپ کو بتایا کہ 10 لاکھ آدمی جو خدا نہ کرے کہ مزید ہو, خدا نہ خواستہ. لیکن یہ بالکل 1947 کی طرح ہے, یہ بنگال کے قحط کی طرح ہے. وہ بیٹھے ہوئے انتظار میں مودی صاحب سچویشن ملے. وہ کہتے ہیں کامیابی جو ہے الیکشن میں وہ جذبات ابھارنے سے ہوتی ہے, اس سے نہیں ہوتی. تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں مچان پہ جیسا کوئی شکار کے لیے بیٹھا ہوتا ہے. وہاں 10-15 سال لگیں گے انہیں سنبھلنے میں. اس کا سائیکلوجیکل ڈیمیج بہت زیادہ ہے. سرمایہ دار بہت خونخوار ہے. پاکستانی سرمایہ دار بھی کوئی بڑا مہربان نہیں ہے. مگر انڈیا کے مقابلے میں صاحب انڈیا کا تو کچھ زیادہ وہاں تو 6-6 مہینے ہڑتال رہتی تو اخباروں میں خبر نہیں چھپتی تھی. اب صورتحال ذرا سی بہتر ہوئی ہے. تو تاجروں کا مطالبہ جو ہے یہ ٹھیک ہے, انہیں نقصان ہوگا. مدد کی کس کو ضرورت ہے؟ جو سب سے زیادہ غریب لوگ ہیں. اس پروگرام میں انہیں شامل کرنا چاہیے. دیکھیے 65 برس کی عمر سے کسی اوپر کے 60-65 سے کوئی 80 لاکھ انسان ہیں جن میں سے 20-25 لاکھ کے قریب ہے اندازہ ہے کہ جن کا جو ڈپینڈنٹ ہے. اور بعض جگہوں پہ جو آج آرڈیننس بھی آیا کہ والدین کو گھر سے نہیں نکال سکتے. ایک تو وہ اچھا آرڈیننس آیا ہے اوورسیز پاکستانی والا, اور اس میں اپوزیشن کا اعتراض بالکل بے بنیاد ہے کہ بھئی مشین میں گڑبڑ ہوگی. بھائی گڑبڑ تو کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے. آپ اس کو شور کریں کہ نہ ہو, کر لیں گے باقی کل کر لیں گے. کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. بہت شکریہ, تھینک سو مچ. پھر تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.